अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज 25 सितंबर शाम हो चुकी है। बड़ी खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान की सियासत में वैसे तो या पाकिस्तान के मंजरनामे में ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा जो हम आज बात करने लगे हैं या जो हो रहा है जिस पे हम बात करने लगे हैं। ये बातचीत तो चलती रहती है, कहीं पे भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते, चाहे इसका इकरार ना किया जाए। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो वक्त बताता है या आपको कुछ जो जो शवाहद उसके हैं वो इस तरह सामने आते हैं कि जो वाकयात हो रहे होते हैं आप उनकी कड़ियाँ जोड़ते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ मालूमात हैं। शुरू हम करेंगे सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, पहले भी ये पिटीशंस बार बार आ चुकी जब से अडयाला अटक जेल में थे कि उनको अडयाला मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल में सब जानते हैं जो जो सियासतदान हों या ऐसी शख्सियात इन जेलों में रह चुकी हों कि वहाँ अटक जेल में वो फैसिलिटी सहूलियात मैसर नहीं हैं जो अडयाला में हैं। जो ABC क्लास की बात की जाती है, अब तो ये भी आज पता चला कि अब वो ABC क्लास नहीं है, अब आम आदमी की क्लास है और बेहतर आदमी की क्लास है, आम क्लास और बेहतर क्लास। तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक तो अडयाला मुंतकिल करने का हुक्म दिया, उसकी बड़ी एक मंतक उन्होंने जो पेश की और जिसकी बुनियाद पे ये फैसला हुआ वो ये था कि जो साइफर केस है उसमें तो चेयरमैन PTI की जमानत हो चुकी है जिसमें वो अटक जेल में थे। तो अब जो अंडर ट्रायल केस है, जैसे अभी 9 मई के हवाले से है या कोई दीगर केसेस हैं, उसमें इस्लामाबाद के करीब रहना या अडयाला जेल में वहां रखा जाता है आमतौर पर जो कैदी हैं जिनसे तफ्तीश भी होनी होती है और सारे मामला। ये तो बाजार एक उसका वो पहलू के जिस पे, लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें जुड़ी हैं जिसको देख के अब एक आप कह सकते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि कुछ हो रहा है। वो यही है कि जिस तरह कुछ PTI के लोग 9 मई के वाकयात में थे उनकी जमानतें, फिर इमरान रियाज खान हमारे दोस्त सहाफ़ी वो वापस आए हैं, उनकी फैमिली को मुबारक हो, उन्हें मुबारक हो, उनके तमाम दोस्तों को, तमाम मीडिया कम्युनिटी को। उनकी ज़ात से किसी का कोई यकीनी तौर पे होना भी नहीं चाहिए। उनके मौक़िफ़ से आप ज़रूर कर सकते हैं इख्तिलाफ, और करते भी रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक उनकी जो उनके साथ जो हुआ कि वो 4 माह मंजर से गायब रहे, कैसे रहे, क्या हुआ, ये तो वो खुद बताएंगे, वो बताना चाहें और यकीनन बताएंगे, ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है। वापस आए हैं तो बिल्कुल वो बताएंगे। उनकी हालत बज़ाहिर जो तस्वीर है उसमें ठीक है, वो गेटअप है उनका, ऐसा बाल बड़े हुए हैं, शेव बड़ी हुई है, सफ़ेदी है, वो तो बालों में हमारे भी है, जब आपकी हो जाती है आप उसको खजाब नहीं लगाते तो ये तो ऐसी ही तस्वीर आएगी, लेकिन मुतमिन और हशाश बशाश नजर आए हैं। हाँ, उनके कुछ करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि थोड़ा बोलने में उन्हें प्रॉब्लम है, एक ज़ाहिर बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं और बहुत सारे मामलात हैं, ज़बान बंदी के हवाले से बातें हो रही हैं। बहरहाल अपनी फैमिली के पास आके वो बड़े खुश, उनकी बेटी के साथ जब वो मिले हैं अपनी 12-13 साल की, तो उनका जज्बात में आना और लोगों ने जो वहाँ बैठ थे मौजूद उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल ये एक इंसानी पहलू है। सबसे अहम इत्मीनान बख्श ये है कि जो इस दौरान सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें आती रहीं, उनकी कुछ तस्वीरें बहुत बुरी हालत में, फिर खुदा ना खास्ता ये कहा गया कि दुनिया में नहीं रहे और अफगानिस्तान चले गए हैं, बहुत जितने जो आपके पता है इसमें मामलात में आजकल जो चल रहा है, तस्दीक के बगैर जो चीज़ें कह दी जाती हैं, नहीं देखा जाता कि हकायक से कोई ताल्लुक है, वो सब ख़त्म हो गई हैं, वापस आए हैं और ये मामला। लेकिन ये वापस आना और इमरान खान का अडयाला जाना और PTI के बहुत सारे लोगों की जमानतें होना जो 9 मई में, सनम जावेद और इस तरह दीगर, ये कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि पसे पर्दा कुछ हो रहा है। होना तो चाहिए ना चाहिए ये एक अलहदा बहस है, लेकिन हो ज़रूर रहा है। अब इसको आप साथ मिलाकर देखें कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
پاکستان آتے ہیں لندن سے، 24 گھنٹے میں واپس چلے جاتے ہیں، اور پیچھے وہ بیان عمران جو نواز شریف صاحب کا وہی کہ جو انہوں نے کہا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے اور سب شخصیات کے نام جنرل باجوہ سے جنرل فیض حمید سابق چیف جسٹس صاحبان کے ان سے احتساب ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ پورا جو وہ سلوک ہونا چاہیے جو نواز شریف کی خواہش ہے. اس پہ جو نون لیگ کے قریبی ان کے دور میں رہے ہیں میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بڑے سینئر معتبر نام ہے فہد حسین، انہوں نے اس پہ بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے آگے بڑھنا ہے، نون لیگ نے آگے بڑھنا ہے تو ماضی میں جہاں پہ وہ جیتے ہیں ماضی سے نکلنا ہوگا. اگر وہ ماضی میں زندہ ہیں، ماضی کو دیکھ کے سب چیزیں کرنی ہیں تو پھر کافی مشکلات ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو مشکلات کی اگر بات کریں تو پی ایم ایل این جیسے تھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے اور ان کو ہی اگلا الیکشن پلیٹ میں رکھ کے دینا ہے، تو ابھی جو حالات ہیں تو ایسی تو کوئی ڈیل نظر نہیں آ رہی. اور مشاہد حسین بڑے جہاں دیدہ ہیں اور اس طرح کے ماحول میں اور بڑے رازداں بھی ہیں، بڑے راز ان کے پاس بڑے راز ہیں، تو وہ جب ڈھکے چھپے الفاظ میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ہوتا ضرور ہے. انہوں نے کہا کہ مدر آف آل ڈیلز اس کی راہ ہموار ہو چکی ہے عمران خان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو آپس میں مکس ہو رہی ہیں تو اب ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو ڈیل جیسے آیا کہ عمران خان راضی ہو چکے ہیں کہ ایک تو وہ پہلے آپ دیکھیں کہ جعلی خط بھی آیا، لیکن یہ سب چیزیں اسی لیے آتی ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، لوگوں کو ایکسیپٹنس ہو جائے اس کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جعلی خط میں کہ 9 مئی کے واقعات پر معافی فوج سے، عوام سے، اور ان کے جو کارکن جیلوں میں ہیں مشکل صورتحال میں ہیں ان کے لیے اپیل کہ ان کو چھوڑا جائے. ظاہر سی بات ہے 9 مئی جو ہوا ہے وہ بغیر عام معافی کے یا بغیر کسی بڑے لیول پہ فیصلے کے وہ ممکن تو نہیں ہے. یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہوگا جیسے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں دہشت گردوں کے ساتھ بھی جب ریاست نے کوئی معاملات کیے تو ان کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے عام معافی کے اعلانات ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سارے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہو کہ جرم تو ہم کر بیٹھے ہیں اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہے، ہم پکڑے بھی جا چکے ہیں، جو ہمارے گرد پورا شکنجہ ہے قانون کا وہ کسا بھی جا چکا ہے. تو شاید یہ ایک راستہ ہے عام معافی والا کہ یہ مانگ کے تو چلیں آگے چلیں وسیع تر قومی مفاد کے معاملے میں. تو بہرحال یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نواز شریف کی جو واپسی ہے 21 اکتوبر کو، اس کا جو بیانیہ جیسے فہد حسین نے کہا کہ ماضی کا جو ان کا ایک نظریہ بیانیہ ہے وہ اسی میں اگر زندہ رہ کے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو معذرت ہی ہے. تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی روش چھوڑنے پہ نہیں ہیں تو دوسرا آپشن تو موجود ہوتا ہے ہمیشہ سے. آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کو تو اشارہ چاہیے، منٹ لگے گا اس ملک میں ماحول بننے کا، عوام کی سپورٹ بھی ہے سارا. تو یہ ابھی اتنی آسان نہیں ہے چیزیں، یہ آنے والے دنوں میں تیزی سے بدلتی ہیں اور بدلتی رہیں گی. اس میں پھر یہ جو اگر اس میں کوئی سچائی حقیقت ہے کہ اڈیالہ میں آئے ہیں تو اڈیالہ میں آنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ جب آپ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو پہلا آپشن ہوتا ہے، ایک تو نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ فریق عین بات چیت پر راضی ہو جائیں. تو غالباً ابھی کچھ ہوا نہیں ہے لیکن ضرور بات چیت پر راضی ضرور ہوا گیا ہے. تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو ظاہر بات اٹک میں جا کے تو نہیں بات ہونی تھی، وہاں بھی شخصیات گئی ہیں، صدر عارف علوی کے بھی جانے کی باتیں تھی، ان کا بھی کردار ہے، کچھ کرکٹرز کی بھی باتیں تھی کہ جو عمران خان کے قریبی ہیں ان کے ذریعے. پھر عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی وہ بھی جا کے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں اور ان کے جو دوسرے سابق خاوند ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. تو چیزیں تو تیار ہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے کیونکہ شکنجہ تو کسا جا چکا ہے نا، نظر آ چکا کہ بچنا تو ممکن نہیں ہے. تو مذاکرات کے لیے راستہ ڈھونڈنا بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اڈیالہ واقعی اس میں زبردست ہے. ایک تو ان کو وہاں پہ اچھی بہتر کلاس مل گئی، دوسرا اب وہاں پہ ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی. اور پھر جیسے جیسے آگے وقت بڑھ رہا ہے پھر یہ 28 سپٹمبر بھی آنا ہے جس میں فیض آباد دھرنے کا کیس لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی سیاسی ماحول سے مطابقت رکھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ دوبارہ
یہ جو بساط ہے، سیاسی بساط ملکی منظر نامے کی، یہ نئے سرے سے بچھائی جا رہی ہے. اور 3 اکتوبر میں پھر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کے خلاف درخواستیں ہیں، اس کی جو فل کورٹ سماعت ہے وہ، پھر جو ججز کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں، تو یہ کھچڑی تو پک رہی ہے. اور اس کھچڑی کا کیا انجام نکلے گا، اس کا فیصلہ پھر آنے والی جو سرکار جس کی ہونی ہے، یا الیکشن ہونے ہیں، یا جو بھی ماحول ہونا ہے، یہ اس پہ ہوگا. ابھی ہم صرف یہ بات یہاں تک رکھتے ہیں کہ بالکل ماحول بنا ہوا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے اور بات چیت شروع ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، کوئی اون نہیں کرے گا، نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ بتائے گی کہ ہاں بات چیت کر رہے ہیں، نہ آپ کو پی ٹی آئی بتائے گی، نہ آپ کو، ہاں اپوزیشن والے، یا جو اس میں اپوزیشن تو نہیں کہنا چاہیے، جو دیگر مخالف جماعتیں ایک دوسرے کی، وہ تو ضرور اس میں کہیں گی کہ یہ ہو رہی ہے بات چیت. اور میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں آپس میں یہ ڈاٹس ملائیں گے جیسے ہم بھی ملا رہے ہیں. تو بات چیت تو شروع ہے. اور اس بات چیت کی بنیاد میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا فی الوقت، اس وقت تک جو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس پہ تو نہیں ہو سکتی. اور اگر آمادہ عمران خان بات چیت پہ ہوئے ہیں تو کوئی اپر ان کا ہینڈ نہیں ہوگا اس میں، وہ اس میں کچھ لے دے اور کچھ ریلیف لینے کی، اور شاید کمپرومائز پوزیشن میں ہیں ان کے سارے معاملات. تو یہ سب چیزیں ہیں. عمران ریاض خان کا آخر میں یہ ضرور کہوں گا، ان کے آنے کے بعد ان کی اپنی جو پارٹی، ان کی پارٹی ہی تھی جن کے ساتھ تھے، وہ سارا ادھر سے ان کو کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے والا عمران ریاض واپس آیا ہے، نئے والا تو خدا کا خوف کریں. 4 ماہ بعد وہ واپس آئے ہیں. آپ نے چاہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، آپ تو اپنے گفتار کے غازی نکلے ہیں، تو انہیں ذرا کرنے دیں. اور آپ سے بہتر ہی ہوں گے، اگر وہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے، ان سے میرا اختلاف ان سے نظریاتی طور پہ ضرور ہوگا، لیکن جہاں پہ اپنے موقف پہ وہ جس طریقے سے پہلے بات کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی کرتے نظر آئیں گے. موقف تبدیل ہونا، رائے تبدیل ہونا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور حالات کے مطابق ہر بندے کو حق ہے کہ وہ دیکھے، حقائق کا تجزیہ کرے. انہیں بھی نظر آیا ہوگا یا نظر آئے گا مزید، جب 4 ماہ بعد دیکھیں گے کہ باہر تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی تو نام و نشان ہی نہیں ہے، تتر بتر ہے، بڑے بڑے جفادری، یا تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ کر لیا ہے، اپنا بیانیہ پورا چینج کر لیا ہے، یا وہ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں. گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی پی ٹی آئی اب نہ اس کا نظر ہے، اور شاید پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا بھی اس وقت کوئی نہ ہو، ووٹ لینے والے ہوں گے، ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہو. تو یہ چیزیں عمران ریاض خان کو جب اب نظر آئیں گی تو انہیں بھی یہ سوچیں گے، وہ ضرور سوچیں گے کہ یہ پہلے وہ جو کچھ کرتے آئے ہیں اس میں کہاں غلطی تھی. اپنا انہوں نے محاسبہ ان 4 ماہ میں، اس تنہائی، قید تنہائی، جہاں بھی جس حال میں بھی ہوں گے، انہوں نے ضرور کیا ہوگا. سب سے خوش آئیں، اور سب سے اہم بات جس پہ کوئی وہ کمنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ واپس آئے ہیں اور خیر خیریت سے آئے ہیں. اسی طرح پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے. عمران خان کی اگر بات چیت شروع ہے تو ان کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں. امکانات بہت کم ہیں اس چیز کے، لیکن بہرحال یہ بات چیت شروع ہے اور اسی پر مزید ہم نظر رکھیں گے اور آپ سے بات ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.